Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 985. 27th of July 1986, Wise in Betul Khair, London Darkhana. ابدو کام کرودھ جب جیتے جوگی ست پوتر تب ہوئی ابدو کام کرودھ جب جیتے جوگی ست پوتر تب ہوئی چت جیتے چندا ہووے نرملا نرمل سادھو سوہی ابدو نرمل سادھو سوہی. مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھ دیں. تقریباً 18-20 پارٹ کا لطف رسول کبیر دین کا یہ گنان ہے. یہ سارا گنان بیت الخیال کی عبادت کے اوپر لکھا گیا. عربی زبان کے اندر عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، لیکن سنسکرت کے اندر ایک لفظ ہے جس کو ابدھوت کہتے ہیں، اور وہ ابدھوت کا مطلب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، عابد جیسا ہی، لیکن اس کا فرق یہ ہے ابدھوت اس کو کہتے ہیں کہ جس نے دنیا پر سے دل اٹھا لیا اور دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے عبادت کرتے ہیں، جیسے کہ سادھو یوگ ابھیاس کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جب بھوک لگی تو کھاتے ہیں، نہیں تو کئی کئی دن گزر جاتے ہیں. ایسے لوگ آج بھی دنیا کے اندر ہیں، مگر بہت تھوڑے. کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کچھ چیزیں تو بعض دفعہ ہماری آنکھیں اونچی ہو جاتی ہیں، کان کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا لوگ ایسے تھے؟ سلیمان فارسی تھے، 6 مہینے میں ایک دفعہ کھاتے تھے. بلیو نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ کو بولوں 3-4 سال پہلے آئرلینڈ کے اندر جو IAR والے لڑ رہے ہیں برٹش گورنمنٹ کے سامنے، آپ ہی کے ملک کی بات کرتا ہوں، بیلفاسٹ کے ایریا میں جو لڑتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی پکڑا گیا اور وہ 60-70 دن تک اس نے کھایا پیا نہیں، آخر وہ مر گیا. لیکن ایک ریکارڈ یوں رہا کہ 60-70 دن تک لگ بھگ 2 مہینے تک آدمی کھائے پیے بغیر رہ سکتا ہے، حالانکہ وہ عابد نہیں تھا. تو سلیمان فارسی کی یہ بات دل کو تھوڑی لگتی بھی ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں تھے، ایسے جو ابدھوت تھے جنہوں نے دنیا سے اپنا دل اٹھا لیا تھا. ان لوگوں کے لیے آج اسماعیلی مذہب کے اندر کوئی جگہ نہیں.
इस्माइली मजहब हमें ये नहीं सिखाता कि हम दुनिया छोड़ के जंगलों में जाके इबादत करें। हमारे मौला ने हमें कहा है कि हमारा जो मजहब है वो दुनिया और दीन के अंदर बैलेंस रखता है। नॉर्मल जिंदगी गुजारो, शादी करो, अपनी रोजी पैदा करो, आराम भी करो, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन अपना दिल इन दुनिया की चीजों के अंदर मत लगाओ। दिल तो खुदावंद आलमीन की याद में रहना चाहिए। तो ये बैलेंस है। हम दुनिया में इसलिए रहते हैं कि खुदा ने हमें भेजा है, हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए, और जब मरेंगे तो भी हमारी मर्जी न होगी। खुदावंद आलमीन इंसान की मौत पैदा करता है और उसकी मौत भेजता है। मगर इस्माइली मजहब जो है वो दूसरे तमाम दुनिया के मजहबों से निराला है। हम अपनी इबादत बंदगी भी करते हैं, दुनिया के अंदर भी आगे बढ़ते हैं। हमारा मजहब हमको कहता है मालदार बनो मगर पैसे से मोहब्बत न रखो। हमारा मजहब कहता है अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में रहो, अच्छी मोटर गाड़ी में घूमो, लेकिन हम्बल बनो, प्राउड न बनो, दूसरों की खिदमत करो। जो चीज खुदा ने तुम्हें बख्शी है, अगर दौलत दी है तो दौलत से लोगों की खिदमत करो। आप में से ऐसे बहुत से हैं कि जो बाज़ बड़ी मंडलियों के मेंबर हैं। इन मंडलियों के वालों के ऊपर भी इमाम ने ये वजन रखा है कि जब भी तुम्हारे पास कोई आके अपना दुख रोए और मदद के लिए चाहे कि तुम उसकी मदद करो, तो मौला फरमाया तुम उसकी मदद करो। लेकिन अपनी आत्मा के लिए हर इंसान को बहुत ध्यान रखना चाहिए। लालच ये पैदा करो कि इबादत बढ़े। मालो दौलत का लालच नहीं। मालो दौलत हमें दुनिया में चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन इबादत का लालच पैदा करो। इबादत के लिए लालची बन जाओ। इबादत के अंदर बखील बनो, कंजूस बनो। जिस तरह आदमी पैसे का लालच करता है और कंजूस बन जाता है, यानी वो पैसा खर्च नहीं करता, इस तरह से ऐसे बनो कि इबादत में बखील बनो। मेरा मतलब क्या है कि इबादत खर्च न करो। पैसे की तरह इबादत भी खर्च होती है, और वो किस तरह? गुनाहों के अंदर। जब हम गुनाह करते हैं तो हमको इबादत की पेमेंट करनी पड़ती है। गई रात को मैंने हैरो में वाज की, मैंने जमात को अर्ज की कि जिस तरह दुनिया में हर चीज की कीमत है, इस तरह से नेकी और बदी की भी कीमत है। जब हम कोई गुनाह करते हैं तो उस गुनाह के हिसाब से हमारी कुछ नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, खर्च हो जाती हैं। इसी तरह से बाज नेकियां ऐसी हैं पावरफुल कि वो गुनाहों को जला देती हैं। तो नेकी बदी आमने सामने लड़ रही है। अगर देखो तो सारी दुनिया के अंदर खैर और शर, खैर कहते हैं वर्चू को और शर कहते हैं मिसचिफ को, इसकी लड़ाई हो रही है। सारी खुदा की खुदाई में आज लाखों करोड़ वर्षों से दुनिया चल रही है, ये इसी की लड़ाई हो रही है। खैर और शर की, गुनाह और नेकी की लड़ाई हो रही है। अब इस लड़ाई के अंदर जिसका पलड़ा भारी हो गया वो जीत जाता है। अगर नेकियां पावरफुल और ज्यादा हो गई तो वो जीत जाती हैं। बाज ऐसी एक नेकी है कि हजारों गुनाह बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन बाज ऐसे गुनाह, एक गुनाह जिंदगी भर की इबादत बर्बाद कर दे। हमको हमारे पीरों ने गिनानों में फरमाया है। मौला अली के कलाम में एक पाठ है, एक गुनाह जिसे रब का किया, सारी उम्र की बंदगी खोई। वो गुनाह कौन सा है?
کہ جس کا کرنے سے ساری زندگی کی کمائی کھل جاتی ہے۔ ایک تل جھوٹ جے بول سو تو جیسے بھو بھونی کمائی تمہاری یہ زندگی کی نہیں، لیکن اس کے پہلے بھی اگر کچھ عبادت نیکیاں جمع ہوں گی تو پھر کہتے ہیں وہ بھی برباد ہو جائے گی۔ وہ کون سی چیز ہے؟ یوں تو ہم بہت جھوٹ بولتے ہیں، لیکن دینداروں وہ جھوٹ جو ہے وہ امام کی امامت کے لیے ہے۔ ہم نے حضرت امام کی بیعت کی، نان اسماعیلیوں نے امام کی بیعت نہیں کی ہے، ہم نے کی ہے۔ جس طرح ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے یا ایک عورت کسی مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو دنیا والوں کے ساتھ اس کا وہ سبند نہیں ہوتا جو میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم نے اپنے اس مولا سے روحانی نکاح کیا ہے اور وہ ہے ہماری بیعت۔ ہمارے گنانوں کے اندر ہمارے پیروں نے خود کو بھی اور ہمارے لیے بھی، یعنی ہماری جو آتما ہے اس کی بات کرتا ہوں، اپنے آپ کو ناری روپ میں پیش کیا ہے۔ صرف ایک خداوند عالمین ہی ہے کہ جو مرد ہے، باقی سب اس کی عورتیں ہیں۔ یہاں عورت کے سلسلے کو آپ دنیا کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ عورت کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی سیوا کرتی ہے، خدمت کرتی ہے۔ میں آج کل کی اس ماڈرن دنیا کی بابت میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں کے حالات کیا ہیں۔ یہ ویسٹرن کنٹریز تو میں کیا کہوں، برا لفظ بولنا نہیں چاہتا، لیکن ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہے۔ ویسٹرن کنٹریز گوئنگ ٹوورڈز ڈسٹرکشن، اور ایک دن وہ آئے گا۔ مگر ہماری جو ویسٹرن سائڈ کے اپرانت اپوزیشن کے اندر جو اورینٹل سائڈ ہے، جیسے کہ ہم ایشین یا انڈینز ہیں، اصل میں ہمارے ہاں عورت مرد کا جو تعلق ہے وہ زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام نے ڈیورس کی اجازت دے دی، مگر حقیقت پوچھو تو عورت مرد کا جو تعلق ہے وہ ایک روحانی تعلق ہے۔ یہی تعلق کہ دنیا میں میاں بیوی جیسا تعلق کوئی نہیں ہوتا، اتنی نزدیکی کبھی کدھر اور رشتہ میں نہیں ہے۔ یہ ایک مثال ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے۔ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہے کہ ہم ایک ہو جاتے ہیں عبادت میں۔ تو امام کے ساتھ ہم نے جو بیعت کی ہے، پھر اگر ہم امام کی بیعت توڑ دیں، پھر ہم امام کی نافرمانی کریں، وہ جو کہتا ہے اس کے اپوزٹ کریں، تو پھر کہتے ہیں یہ وہ جھوٹ ہے کہ تم نے پرومس کر کے توڑ دیا کہ جو کبھی بخشا نہیں جاتا۔ دنیا کے اندر ہم پھنس گئے ہیں، مگر ہم اسماعیلی دنیا میں ایک ایسا گروپ ہے انسانوں کا کہ جس کے اوپر ہر زمانے کے اندر ایوری ٹائم آلویز پرپیچولی ہمارے ہاں مولا نورانی حالت میں بیٹھا ہے۔ امام ہمارا ایک بدن چھوڑ دیتا ہے تو دوسرے بدن میں آتا ہے، نور وہی ہے، جامہ بدلتے رہتے ہیں۔ ہم اسماعیلی تھوڑے سے اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے اندر خداوند عالمین نورانی حالت میں ہر وقت موجود ہے اور ہم یہ بات جانتے ہیں۔ تو ہمارا جو مذہب ہے، دنیا میں ہم رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ہم اسماعیلیوں نے پاسٹ ہسٹری کے اندر کبھی آپ پڑھو تو بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ میں ان کی ڈیٹیلز یہاں دینا نہیں چاہتا، لیکن میں اتنا آپ کو ضرور کہہ دوں کہ 1400 برس میں اسلام کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے عالم اور سائنٹسٹ ہوئے، ان میں میجورٹی شیعہ تھے، اور اس شیعہ کے گروپ میں میجورٹی اسماعیلیز تھے۔ میجورٹی اسماعیلیوں نے بڑی بڑی سائنٹیفک ڈسکوریز کی ہوئی ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے ٹیلیسکوپ بنانے والا اسماعیلی تھا، جس کا نام عمر خیام تھا۔ اس نے سب سے پہلے دنیا میں آبزرویٹری بنائی، 1100 برس پہلے عالموت کے اندر اس نے آبزرویٹری بنائی تھی۔ یہ جو ہم یہ سوٹ پہن کے آج ویسٹرن کنٹریز کے کھڑے ہیں، یہ اوریجنلی کیا تھا؟ ایک اسماعیلی تھا زریاب نام کا، اسپین کے اندر،
یہ کوٹ پتلون اس کی ڈیزائن کی ہوئی ہے. اب یہ کالر بولر ایسے ڈیزائن بدل گئے، لیکن پتلون جو آگے سے کھلتی ہے اور لمبا ڈگلا، یہ اسماعیلیوں کی انوینشن ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں. علم کے اندر بھی اسماعیلیوں نے وہ کمال کیے ہیں. ہسٹری اور فلسفی اور روحانیت کے اندر بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے. تو اسماعیلیوں نے دنیا میں بڑی بڑی ڈیولپمنٹس کی ہیں، راج بھی کیے ہیں، لشکری سائنس انہوں نے پیدا کی، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سادھو، بڑے بڑے پرہیزگار اور نورانی آدمی بھی ہماری جماعت میں بہت ہے. آج بھی مولانا حضرت امام کی شکر گزاری ہے کہ ساری دنیا کے اندر جہاں اسماعیلی بیٹھے ہیں ان میں بڑے بڑے عبادت کرنے والے ہیں. مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ دنیا میں 313 مومن ایسے ہیں کہ اگر وہ 5 مل کے بیٹھ جائیں تو ساری دنیا کو توڑ کے پھر بنا سکتے ہیں، اتنی ان میں طاقت ہے. تو دنیا کے اندر ایسے مومنین ہمارے ہاں ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم بھی انہی کی اولاد ہیں. ہم بھی حضرت امام کے روحانی بچے ہیں. بیت الخیال وہ گروپ ہے کہ جس طرح عابدوں اور سادھوؤں کا گروپ ہے. ہم لوگ حقیقت میں پوچھو تو سادھو ہیں. ہم نے حضرت امام کے پاس جا کے عرض کی، خداوند ہم کو بول چاہیے. کیوں چاہیے؟ تاکہ ہم روحانی ڈیولپمنٹ کریں. حضرت امام نے ہم کو نہیں بلایا، ہم لوگ حضرت امام کے پاس گئے. لیکن جب امام سلطان محمد شاہ کا وارہ تھا تو اس نے عمر ریڈیوس کر کے 16 برس رکھ دیے کہ منیمم 16 برس ہو جائے، آؤ بول لے جاؤ. اگر تمہیں عبادت کا شوق ہے، اگر تمہیں اپنی روحانی ڈیولپمنٹ کا شوق ہے تو جاؤ بول لے لو. میں خود 14 سال کی عمر میں تھا جب میں نے بول لیا، اور وہ ایک اسپیشل کیس تھا. آج حضرت امام ینگسٹرز کو ڈسکریج کرتے ہیں، بول مت لو. بول کا لینا کوئی لازم نہیں، ضرورت ہوئے اگر تم اس لائق بنو تو آ کے بول لو. اور کبھی کبھی حضرت امام جب دروازے بند کر کے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ عبادت کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. پھر حضرت امام فرمان کر کے سناتے ہیں کہ یہ بول لوگے تو ہر روز تم کو صبح 4 بجے اٹھنا پڑے گا فار دی ریسٹ آف یور لائف. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ صبح اٹھنا پڑے گا، اس کے اور بھی بہت سے قاعدے قانون ہیں جو میں ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گا. پھر حضرت امام کہتے ہیں دیکھو ابھی بھی میرا فرمان سننے کے پیچھے تمہیں ایسا لگے، تمہارے میں سے کسی کو بھی لگے کہ یہ تو ٹو مچ فار می، میرے سے نہیں ہو سکے گا، تو ماں باپ فرمایا نکل جاؤ، باہر چلے جاؤ، میں ناراض نہیں ہوں گا، تم جا سکتے ہو. اتنی طریقے یہاں پر حضرت امام آ گئے. میں نے گئے 50 برس کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ دیکھی کہ امام سلطان محمد شاہ نے 25 برس کی عمر سے کم کر کے 16 برس رکھ دی. آغا حسن علی، آغا علی شاہ کے زمانے کے اندر لوگ 25 برس کی عمر کے بعد لے آتے تو بول لیتے تھے. اور اس کے پہلے زمانے کے اندر، پیروں کے زمانے کے اندر آدمی 40 برس کے ہوتے تھے، بچے بڑے ہو جاتے تھے، ان کی شادیاں ہو جاتی تھیں، اپنے کاروبار پہ لگ جاتے تھے. اب یہ 40 برس کے آدمی کو دنیا کی روزی کمانی اور بال بچے پالنے کی فکر نہیں رہتی تھی. تب جا کے پیر کے پاس جا کے تو بول لیتے تھے. علی شاہ، حسن علی شاہ کے زمانے میں 25 برس رہ گئے، سلطان محمد شاہ نے 16 برس کر دیے. ہزاروں لوگ آ کے بول لے جاتے تھے. مجھے یاد ہے حسن آباد کے اندر 1946 میں جب ڈائمنڈ جبلی کے ٹائم پہ سلطان محمد شاہ آئے، ایک دن 6000 آدمی تھے بول لینے والے، نواں بول لینے والے 6000 آدمی. ہم مشنریوں نے گروپس بنا دیے اور ان گروپس کے اندر ایک ایک مشنری جا کے ان کو سکھاتے تھے. حضرت امام اب ڈسکریج کرتے ہیں. کیوں بھلا؟ ماں باپ کیوں ڈسکریج کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بول لے کے سو جاتے ہیں.
ہم بول پہ عمل کرتے ہی نہیں، بیت الخیال کے جو لاز ہیں اس پہ چلتے ہی نہیں، بیت الخیال کیا چیز ہے سمجھتے ہی نہیں۔ مشنریوں کی آوازیں بھی گھٹ گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر ویک میں کم از کم 2 دفعہ ہر جماعت کے اندر واز ہوتی تھی، مشنری گام و گام گھومتے تھے۔ اب مشنری بھی نہ رہے، اور اگر رہے تو جماعتوں کے اندر ٹائم نہیں ہے آوازیں سننے کا، بھاگنے ہی کی کرتے ہیں۔ کبھی جماعت کے اندر کوئی ایک لمبا گنان آ گیا تو لوگ مکھی کو جا کے بولتے ہیں یو ٹیک ٹو مچ ٹائم، ارے بھائی تم آئے کیوں ہو دنیا کے اندر؟ تو زمانہ ایسا بدل گیا ہے کہ اب لوگوں کو اس بات کا انٹرسٹ نہیں رہا۔ بیت الخیال جو ہے یہ روحانی چیز ہے۔ ہر وہ انسان کہ جو کھاتا پیتا ہے اور اس کو سمجھ ہے، یعنی میں کہتا ہوں کہ جو پاگل نہیں، اس میں سینسو ہے، وہ اتنا تو جانتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر میری جو لائف ہے وہ شارٹ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اور موت کا کوئی ٹائم طے نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کب مر جائیں گے۔ بچہ جنم لیتا ہے وہ بھی مر دیتا ہے، ایک دن کا بچہ گزر جاتا ہے، 100 برس کے بڈھے کو بھی موت نہیں آتی، مگر یہ موت ہے صحیح۔ تو جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ دنیا ایک دن چھوڑنی ہے، یہ موٹر بنگلے، یہ بینک بیلنس وغیرہ، یہ کپڑے داگینے سب ادھر رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، تو کیا مرنے کے بعد میری حالت کیا ہوگی؟ کبھی ہم نے سوچا موت کے بعد میں کہاں جاؤں گا، میں کیسے مروں گا، میں کہاں مروں گا، اور میں کب مروں گا؟ ہمیں کچھ پتا نہیں۔ لیکن بیت الخیال میں اگر آپ نے یہ عبادت کا سلسلہ کیا اور اس رستے کے اوپر چلو گے تو ایک دن آپ کو ایسی سمجھ ملے گی کہ میری موت کب ہوگی۔ ٹائم بھی آپ نکی کرو گے، وہ ٹائم ہوگا۔ کہاں مرنا ہے یو ڈیسائیڈ، کس طرح مرنا ہے، ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، بیمار پڑ کے مرنا ہے، بیٹھے بیٹھے مرنا ہے، ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے، اس کا بھی پتہ لگے گا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا وہ بھی پتہ لگے گا۔ یہ رستے کی ہمیں خبر ہی نہیں۔ ہم نے تو دنیا کی دیکھا دیکھی، سب لوگ بول جا کے لیتے ہیں تو جوان جا کے بول لے آئے، اور آج جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس 10 برس ہوئے، کسی کو 20 برس ہوئے، کسی کو 30 برس ہوئے، میں دیکھتا ہوں ایسے بھی ہیں کہ جس کے پاس 40 برس کے بول ہیں۔ لیکن دینداروں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ 10 20 30 40 برس کا بول اندر رکھ کے آپ بیٹھے ہو، آپ کو کچھ ملا؟ یہ 40 برس کے، 10 برس کے، 5 برس کچھ ملا؟ خود ہی نکی کرو، میں پوچھنا نہیں چاہتا، لیکن میں تو آپ کی کانشیس کو جگا رہا ہوں، میں آپ کو جاگرت کر رہا ہوں کہ آپ خود سوچو کہ میرے کو اتنے برس یہ بندگی کرتے ہوئے تو مجھے کچھ ملا نہیں، اور واز میں مشنری کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ یہ ملتا ہے، وہ ملتا ہے، اور امام بھی فرماتے ہیں کہ تمہیں اس میں سے بہت کچھ ملے گا، خاص طور پہ تمہیں نور تو ضرور ملے گا، اور دعا بھی کرتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سنا سلطان محمد شاہ کے منہ سے اس طرح سے۔ پہلی دفعہ 67 میں نومبر میں حضرت امام جب بامبے آئے تو بامبے بیت الخیال کی بنگلی بھری ہوئی تھی، 3000 بچے تھے۔ پہلی دفعہ امام کے مکھ مبارک سے اس دن میں نے سنا اور میرے بدن کے رنگاٹے کھوڑے ہو گئے۔ ماں باپ کہتا ہے آج میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تم دنیا کے اندر سکھی اور آباد بنو، اس رستے پہ چلو، میری دعا ہے کہ تمہاری لائف میں کم از کم ایک دفعہ اس نور کی پراپتی تمہیں ہوئے۔ میں نے امام سلطان محمد شاہ کے مکھ مبارک سے کبھی ایسی دعا نہ سنی تھی۔ حیران ہوا۔ مولا چلے گئے، میں نے آواز کر کے ان کو کہا کہ آج وہ چیز تمہیں بخشی گئی ہے کہ جو کبھی کسی اور کو پہلے نہیں ملی تھی۔ اللہ امام سلطان محمد شاہ نے نہیں کہا،
اور حضرت امام نے یہ دعائیں دے، اس کے بعد اور بہت سی جگہوں پہ حضرت امام نے فرمان میں یہ دعا دی ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں کم از کم تمہاری لائف میں ایک دفعہ ضرور اس چیز کی پراپتی ہوئے. یہ دعائیں ہیں اس کی. یہ دعائیں امام نے دینی شروع کی. کیوں بھلا؟ امام سلطان محمد شاہ کے زمانے اور حضرت امام کے زمانے کے اندر یہ جو آسرے 30 برس نکل گئے، اس 30 برسوں کے اندر دنیا روحانی حالت میں، ریلیجس میں بہت ڈاؤن ہو گئی، بہت ڈاؤن ہو گئی. انسان کی بدیاں بڑھ گئیں، ہم زیادہ سوارتھی بن گئے، گریڈی بن گئے، لالچی بن گئے، دنیا کی موج شوق میں پڑ گئے. یہ ویڈیو، یہ ٹیلی ویژن، یہ پورنوگرافی، یہ سنیما، یہ ہالیڈیز، یہ گھومنا پھرنا، یہ دنیا کی اس وقت اور خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو بدیوں برائیوں اور شیطان کا جو زور ہے دینداروں، یہ چیزیں ایسٹرن کنٹریز کے اندر، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بھی اثر کر رہی ہیں. ہم کو یہ تمام چیزیں ہمارے پیروں نے 800-900 برس پہلے کہی ہیں، ہمارے گنانوں میں ہے. ایسا وقت آئے گا کہ دنیا میں کوئی مومن رہے گا. کہ شمس کہتے ہیں کہ 12 کوس 25 مائل ہوتے ہیں 12 کوس کے. کہ شمس کہتے ہیں کہ 12 کوس میں ایک بتی جلے گی. تو آج آپ دیکھو تو 1 مائل کے اندر 16 بتیاں ہیں اسٹریٹ کے اندر. کتنی آج کی بتیاں ہیں ہمارے گھروں کے اندر، سینکڑوں بتیاں ہیں. اب پیر شمس کہتے ہیں کہ 25 مائل میں 1 بتی جلے گی. وہ یہ بتیاں الیکٹرک کی بتیاں نہیں، پیر شمس دل کی بتی کی بات کرتے ہیں کہ 25 مائل کے ایریا میں، 25 مائل کے ریڈیس میں جو لوگ ہوں گے، لاکھوں لوگ ہوں گے اس میں، مگر ان لاکھوں لوگوں میں ایک آدمی ہوگا کہ جس کے اندر نور کی بتی جلتی ہوگی. ایک گنان میں ہے کہ تھر تھر مومن بھائی کوئی رہتے. ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کوئی ہوگا. پروفیس تو سب کریں گے مذہب کو، لیکن مذہب کے اوپر چلنے والے سیریسلی کوئی ہوئیں گے. تو یہ دنیا کی حالت خراب ہو رہی ہے، مگر ہم اسماعیلیوں کے پاس ظاہر میں نور موجود ہے حضرت امام. اس لیے اس کی دعاؤں سے، اس کی دیا سے، اس کی رحمت سے ہماری جماعتوں کے اندر الحمدللہ لگ بھگ ہر ایک جماعت کے اندر ایک دو ایسے عابد ہیں، بھائیوں میں بھی بھائیوں میں بھی، کہ جن کی عبادت بندگی، جن کی دعاؤں کی وجہ سے یہ دھرتی قائم ہے. اب یہ جو بیت الخیال ہم نے لی ہے، میں نے آپ کو عرض کی کہ اس کے کچھ لاز ہیں. ان لاز کے اندر سے پیر حسن کبیر دن ہم کو ایک چھوٹا سا پاٹ کہتے ہیں، بالکل چھوٹا سا بول. اب تو چنتا آشا مارو، چنتا جارو، انے ہوں خودی کرو رسوئی، آسن جی تو نندرا جی تو، کرتار کرے سو ہوئی عبدو، کرتار کرے سو ہوئی. آشا مارو. کون سی آشا؟ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے اچھے کپڑے چاہیے، مجھے اچھی گاڑی چاہیے، مجھے اچھی موٹر چاہیے، مجھے اچھا کھانا چاہیے. ہمارے اندر ایسی ویکنیسز ہیں. کئی آدمیوں کو کپڑے کا شوق ہے، کسی کو کھانے کا شوق ہے، عورتوں میں کسی کو دردگینے کا شوق ہے، کسی کو اچھی گھڑیال رکھنے کا شوق ہے، کسی کو اچھے بوٹ اکٹھے کرنے کا شوق ہے، اچھی گاڑیوں کا شوق ہے، اچھے مکانوں کا فرنیچر کا شوق ہے. تو یہ دنیا کے شوق ہے. یہ جو ڈیزائرز ہیں وہی ہم کو دکھ میں ڈالنے والی ہیں. مجھے یہ چاہیے. جب تک وہ چیز نہیں ملتی انسان اس کے پیچھے، اس کے خیال میں لگا رہتا ہے. دنیا کی ڈیزائر کو پیر کہتے ہیں آشا مارو. محنت کرو اچھی زندگی گزارنے کے لیے، کوالٹی آف لائف امپروو کرنے کے لیے ضرور ہمیں محنت کرنی چاہیے، مگر
हमारा दिल उसी के अंदर लग जाए, पीर कहते हैं वो बात बराबर नहीं। तो दुनियावी आशा को, दुनिया की जो डिजायर हैं, फरमाया उनको खत्म करो। मतलब उनके पीछे एकदम बेगुल्ताना हो जाओ। चिंता जारो, जो फिक्र है, चिंता है, फरमाया है उसको कंट्रोल करो। और फिर फरमाते हैं आशा मारो, चिंता जारो, और एक बड़ी अच्छी चीज है कि हूं खुदी करो रसोई। हूं खुदी का मतलब क्या है? ईगो, मैं समझे? मेरे जैसा कोई नहीं। किसी ने आपको जरा सी कुछ ऊंधी सीधी बात कर दी, हम गुस्से हो जाते हैं, ये आदमी मेरे को ऐसा बोल दे, ये कौन है? ये जो मैं है ना, इंसान के अंदर जो ईगो है, वो तो हमारे इबादत की सबसे बड़ी दुश्मन चीज है। इंसान के अंदर हलीमी, जिसको हम ह्यूमिलिटी कहते हैं, वो इस मैं के ऑपोजिट है। इमाम ज़मान के कितने फरमान है कि मोमन वो है उसमें जेंटलनेस, काइंडनेस आनी चाहिए, ह्यूमिलिटी आनी चाहिए। खुदा के हुजूर के अंदर भी वो आजिज बंदा होता है, और उसकी मखलूकात के अंदर भी उसके मैनर्स के अंदर हम्बलनेस बहुत होती है। वो जेंटल और पोलाइट होता है, उसमें अखड़पन नहीं होता। इबादत करने के लिए बड़ी जरूरी चीजें हैं। दुनिया की डिजायर को मारो, दुनिया की फिक्र चिंता न करो, अपनी बड़ाई और ईगो न रखो। इतना करने के बाद इबादत के लिए पीर फरमाते हैं आसन मारो, आसन जीतो, निंद्रा जीतो। आसन कहते हैं आप किस तरीके से इबादत में बैठते हो। कभी आप लोगों को मंजूर होगा तो मैं इधर बैठ जाऊंगा, सारा काम काज खत्म हो जाए, दुआ बंदगी वगैरह का नियाज भी पी लो, जिसको ठहरना भले ठहरे। मैं आपको बैठक करके बताऊं, 2-3 आसन बताऊं, क्योंकि हमारे पीरों ने आसन के ऊपर बड़ा जोर दिया है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह कभी कभी बैठक करके बताते थे। हुजूर तो कुर्सी पर बैठते थे ना, तो मौला बोले कभी ऐसा बैठो। फिर वो कुर्सी का जो हत्था होता था, हजरत इमाम उसके ऊपर ऐसा अपनी एल्बो रख के और इस तरह करके बैठ जावे। माँ बाप फरमाया आंखें जो हैं कंप्लीटली बंद ना करो, अपनी आंखों को नीचे से दोनों जो आई लिड्स हैं वो मिलने नहीं चाहिए, थोड़ी सी गैप रखो। इसलिए गैप रखो कि बाहर की हवा लगती रहे और ब्लड सर्कुलेशन आंख में चालू रहे। अगर बिल्कुल बंद कर दोगे तो बाहर की हवा नहीं लगेगी, ब्लड सर्कुलेशन रिड्यूस हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, और आपको आहिस्ता आहिस्ता 5-10 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। और नींद इबादत की दुश्मन है। इसमें भी फरमाया पीर ने कि आसन जीतो, निंद्रा जीतो। नींद को जीतो, आसन को जीतो। अलबत्त इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के पुराने फरमानों में एक फरमान है, और वो फरमान जमात खाने के लिए नहीं, अपने घर के लिए है। हम अपने घर के ऊपर जो बहुत से लोग इबादत करते हैं, बहुत दूर रहते हैं, मौला फरमाया जो हर रोज नहीं आ सकते जमात खाने, तो घर में जरूर इबादत करो। मौला फरमाया किसी भी तरीके से आराम से बैठो, लेकिन जमात खाना जो है ना, ये एक स्पेशल प्लेस है। ये हजरत इमाम का घर है, जिधर हजरत इमाम जाहिर में भले हमको नजर नहीं आता, इधर बैठा है। तो जमात खाने के अंदर कभी भी पांव लंबे नहीं करो। मैंने बहुत जगह देखा है, आज गए लगभग 20 बरस हुए, 15 बरस, कि हमारी जमातों के अंदर एक बहुत बड़ी खराबी, एक बुरी आदत पैदा हो गई है, बुरी आदत जो गुनाह के दर्जा की है। और वो ये है कि हम जिस तरफ हम सजदा करते हैं उस तरफ हम पांव करते हैं। अब मैं बताऊं, आपसे पूछता हूं कि जिस गुरु के सामने बैठ के, हजरत इमाम सबसे बड़ा गुरु, ये पीर भी तो है ना, उसके सामने उसके घर में आके बैठे हो, तो इस तरह अदब से बैठो,
کہ وہ آپ کے اوپر راضی ہوئے. آپ حاضر امام کی انسلٹ کر رہے ہو تو آپ کو عبادت میں ملے گا کیا؟ جماعت خانے میں کبھی پاؤں لمبے نہیں کرو. گھر پہ بیٹھنا بڑی خوشی کے ساتھ. البت خدا نہ کرے کوئی بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں وہ سوتے سوتے بھی عبادت کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جماعت خانے میں آ کے سو جاؤ اور عبادت کرنے لگ جاؤ. آسن ہے نا، بیٹھک کرنے کا طریقہ ہے، وہ ہماری نروس سسٹم کے اوپر اثر کرتا ہے. اس لیے پیر نے فرمایا ہے کہ آسن جیتو 60 گنان ہیں یوگ کے اوپر، عبادت کے طریقوں کے اوپر 60 گنان ہیں، اور ایک ایک منزل کا اس کا ذکر کیا ہوا ہے. آج کا انسان اتنا ویک ہو گیا ہے کہ وہ 60 گنانوں کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں ان پہ چل نہیں سکتا، وگرنہ اس کے اندر بہت قوت پیدا ہوتی ہے. تو آسن اس طرح سے مارو، آپ اس طرح سے بیٹھو کہ آپ کو گھڑی گھڑی پاؤں بدلانے کی ضرورت نہ پڑے. 1 گھنٹے تک اس طرح بیٹھو کہ جیسے مردہ بیٹھا ہے، ایک اسٹیچو بیٹھا ہے. کبھی یوں خارش ہوئی، کبھی یوں کھجلی ہوئی، کبھی کھانسی کی، کبھی ناک صاف کی. یہ باتوں سے آپ کا دھیان تو لگ ہی نہیں سکتا، سرتی لگے گی ہی نہیں. سرتی لگانے کے لیے بالکل ٹٹار بیٹھنا چاہیے، ہلنا جلنا کچھ نہیں. سٹارٹنگ میں مشکل ہے، لیکن کبھی آپ 5 یا 10 منٹ بیٹھ سکو، پھر 15 منٹ کرو، 20 منٹ کرو، کم از کم آدھا گھنٹہ تو ضرور اس طرح سے بیٹھو کہ جیسے بدن کے اندر لائف ہے ہی نہیں، انگلی بھی نہیں ہلے. مگر 1 گھنٹہ کبھی آپ کر سکو تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. ابھی اس طرح سے آپ بیٹھو کہ آپ کے پاؤں میں خالی نہ چڑھے، بلڈ سرکولیشن بند نہ ہو جائے اور ہیوی ہو جاتے ہیں پاؤں، وہ پھر اندر پریشر کرتے ہیں، نروس سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، اس لیے دھیان نہیں لگتا. انشاءاللہ میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، کیونکہ آج ہی میری مسافری بھی ہے، میں جا رہا ہوں. میں ابھی ایک آپ کو ٹیکنک بتاؤں گا کہ جس سے آپ کا دھیان لگ سکے، اور وہ ٹیکنک 600 برس پرانی صدر دین نے بتائی ہے. تو آسن کو جیتو، نیند کو جیتو. بیت الخیال کا شوق ہے، نائٹ لائف بند کرو. رات کو 12-1 بجے 2 بجے تک جاگنا، پارٹیوں میں جانا، ٹی وی دیکھنا. صبح عبادت اگر کرنی ہے تو دنیا کی بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، اور اگر دنیا کی چیزیں نہیں چھوڑ سکتے تو پھر عبادت نہیں ہوتی. ہر انسان کو بیت الخیال کی بندگی سے پہلے کم میں کم منیمم 5 گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے. اور اگر آپ کی 5 گھنٹے کی نیند نہیں ہوگی، میں تو 6 گھنٹے بولتا ہوں، لیکن منیمم 5 گھنٹے تو ضرور ہوگے. اگر آپ کو 5 گھنٹے نیند نہیں ملی تو آپ بیت الخیال کے اندر جاگ نہیں سکو گے. اسی کارن سے ہمارے بھائی بہن جب صبح جماعت کرنے جاتے ہیں تو 2 کپ چائے پیتے ہیں، جس کے لیے مرشد منع کرتا ہے کہ چائے نہ پیو، اور تم چائے پیتے ہو. اب تمہارا اور مرشد کا کلیش ہوتا ہے، تو مرشد کی بات سنتے ہی نہیں تو تم کو بخشش کیسے ملے گی؟ معلوم نہیں کس طرح یہ شروع ہو گئی. چائے امام کے فرمان میں ہے. مولا کی رحمت سے مجھے 52 ایئرس اس بیت الخیال میں ہوئے، میں نے کبھی چائے نہیں پی. بیت الخیال کی عبادت سے پہلے کبھی کبھی، عبادت کے بعد پی لیتا ہوں، لیکن عبادت سے پہلے کبھی نہیں پی. اس لیے میں اپنے دل کو مضبوط کر کے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میرے صبح چائے نہ پیو. چائے میں کھنڈ ہوتی ہے، چائے میں دودھ ہوتا ہے. چائے کے اندر جو پتیاں ہیں اس کے اندر کیفین قسم کی اور انٹاکسیکیشن کی طرح کی کیفین ہے، جیسے کہ کافی میں بھی ہے. جیسے ہی آپ پیتے ہو آپ کا جو ڈائجسٹنگ سسٹم ہے وہ امیڈیٹلی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. لیور اس کو ہضم کرنے کے لیے امک بائلز کی ایسڈ کی سپلائی کرتا ہے، اور لیور کو کام کرتا ہے تو اس کو بلڈ چاہیے، تو ہارٹ جو ہے وہ بلڈ بھیجتا ہے لیور کو، یعنی ہارٹ فاسٹ ہو گیا، لیور نے کام شروع کر دیا،
स्टमक ने काम शुरू कर दिया, तमाम कारखाना, क्योंकि जो स्टमक और लिवर और हार्ट जो कुछ भी हैं हमारे ब्रेन के ताबे हैं, तो नर्वस सिस्टम जो है वो गड़बड़ में पड़ गया। अब आप इबादत में बैठोगे तो कहाँ काम आएगा, सुरती तो लगने वाली नहीं। सुरती बहुत ही सटल चीज है, इंग्लिश में वर्ड है सटल, SUBTLE, तो बहुत डेलिकेट है। उसके लिए कोई मूवमेंट नहीं चाहिए। आपने कभी मरकुरी देखी, पारा कभी हाथ में लेके वो हिलता ही रहेगा। आप हाथ को बिल्कुल अगर स्टॉप करने की कोशिश करोगे तो हार्ट की बीट के हिसाब से भी पारा हिलता रहेगा। इंसान का माइंड ऐसा है, हिलता रहता है। उसको स्टेबल करने के लिए पहली चीज तो यह आपकी सारी फिजिकल बॉडी एकदम स्टेबल हो जाए, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ना बाहर ना अंदर। अभी आपने चाय पी के सारा सिस्टम गड़बड़ कर दिया, इबादत नहीं होती। इबादत करने के लिए रात को 9 बजे 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठना है, लेट में लेट सो जाओ तो 10:30 11 से पहले नींद आनी चाहिए। बाज़ आदमियों को नींद नहीं आती, लेकिन आप जो इबादत करोगे दीनदारों, तो मैं आपको खातरी पूर्वक कहता हूं, मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि जैसे ही आप अपना सिर पिलो के ऊपर रखोगे, 1 2 3 4 30 40 तक हिसाब करोगे ना, तो आप स्लीप में आ जाओगे, सो जाओगे। कैसे सोओगे कि 4 लेवल्स हैं इंसान की नींदर की। आप इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकंड लेवल पर चले जाओगे और 1 या 2 मिनट के अंदर आप 4th लेवल में चले जाओगे। 4th लेवल की नींद दुनिया के अंदर हार्डली 2% आदमियों को मिलती है, हार्डली 2%, जिसको बेबी स्लीप कहते हैं। वो 4th लेवल में सोता है वो बच्चा, उसको उठाओ, ऐसा करो, वो सोया है। बच्चे की जो नींद है वो 4th लेवल की है। खुदा ने उसको इतनी बख्शिश दी है कि जन्मा हुआ बच्चा 20 कलाक सोता है। उम्र के साथ नींदर घटती जाती है। मेरी एवरेज उम्र यानी आज क्या नींद मेरी उम्र के हिसाब से 3.5 घंटे की है, लेकिन मैं जब चाहूं सो जाऊं। अपनी बड़ाई मारने के लिए मैं नहीं कहा, एक क्लास के तौर पे मैं इस वक्त वाज कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए। अपनी मर्जी से सो लेता हूं, अपनी मर्जी से उठता हूं, ये बख्शिश आपको खुदा देगा। 1 मिनट के अंदर आप 3rd लेवल में तो जरूर पहुंच जाओगे। और ऐसी नींद कभी 2 या 3 घंटे सो जाओगे ना, तो आपको 24 घंटे के अंदर काफी है। और फिर कैट नैप्स होती हैं दिन के अंदर। ऐसा कुर्सी के ऊपर आप काम कर रहे हैं बैठे बैठे, आपको जरा नींद आ गई। मैं इबादत करने वालों की आदत कह रहा हूं, नींद आएगी, कलम छोड़ दो, उधर ही बैठे बैठे आंख बंद कर लो, इमीडिएटली सो जाओगे। 1 मिनट 2 मिनट के बाद जाग हो जाएगी। ये 2-2 मिनट की 3-3 मिनट की नींद अगर 4-5 दफा दिन में मिल जाती है तो 3 घंटे की नींद सफिशिएंट हो जाती है। इससे ब्रेन अलर्ट रहता है, नर्वस सिस्टम अलर्ट रहता है, ब्लड प्रेशर नहीं होता, चिंता नहीं होती, दुनिया का कोई दुख आता है तो हमको डिस्टर्ब नहीं करता। ऐसी दुनिया की भी आपको बहुत सी बख्शिशें मिलेंगी, फायदे मिलेंगे। जब इबादत करोगे तो इबादत के फायदे जो नूरानी हैं वो बेहिसाब फायदे हैं। अब मैं एक और चीज बोलूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज क्या है कि अगर आपकी 3 वक्त की दुआ बराबर नहीं दीनदारो तो आपको बैतुल ख्याल में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अल्फाबेट है। जिसने अल्फाबेट ही याद नहीं किए वो यूनिवर्सिटी में जाके क्या सीखेगा। जिसको ये पता नहीं है कि पी और बी में फर्क क्या है, सी और डी में फर्क क्या है, तो वो आदमी आगे तो नहीं बढ़ सकता। बैतुल ख्याल की इबादत के लिए 3 वक्त की दुआ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है दसवंध। अगर आपकी दसवंध बराबर नहीं, आपका ईमान पक्का नहीं होगा। ईमान पक्का करने के लिए उसकी जरूरत है। दसवंध पहली फाउंडेशन है दुआ के बाद।
اپنی دسمند کو اسٹرانگ کرو، 3 وقت کی دعا کو اسٹرانگ کرو، اور پھر پیر حسن کبیر دن کا پہلا میں نے جو پاٹھ بولا ہے کہ کام کرودھ جب جیتے جوگی، یہاں جوگی سے مطلب بیت الخیال کی عبادت کرنے والے، کام کہتے ہیں سیکشول ڈیزائر، جو آج کی دنیا میں حساب بغیر کے ہے۔ یہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر آدھے لوگ ننگے پھرتے ہیں، سمر کے اندر آپ دیکھو ان کو آنکھیں ہٹا دینے کو من ہوتا ہے، شرم آ جاتی ہے، ان کو دیکھ کے ہم کو شرم آتی ہے۔ یہ آرتھوڈاکسی نہیں ہے، روحانیت کی بات کرتا ہے۔ جو روحانی انسان ہوتے ہیں وہ ایسے کپڑے پہنتے بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ تو کام آج کی دنیا میں سیکس اور سیکشول ڈیزائر، سیکشول انسٹنکٹ اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ میں آپ کو کیا بولوں، آپ کو تو معلوم ہے۔ تو پیر فرماتے ہیں بیت الخیال کی عبادت میں نور پانا ہے تو اپنے دل سے، اپنے دماغ سے کام واسنا نکال ڈالو۔ لیجیٹیمیٹ سیکشول انڈلجنس ضروری بھی ہے، شادی کرو، نارمل زندگی گزارو، اسی کے اندر پڑا رہنا، شہوت میں ہی ہمارا دل پڑا رہے، کسی عورت کی خوبصورتی یا ایک عورت کسی مرد کے پیچھے پڑی ہوئے اور پھر وہ بیت الخیال کی ممبر بھی ہوئے، تو دینداروں کیا ملے گا؟ مجھے بتاؤ کیا ملے گا؟ جس کے دل میں شیطان بیٹھا ہے اس کے دل میں خدا آئے گا؟ اللہ آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے۔ کیا علی مدد الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 985